अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़े मज़े की कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी और एक दो रिव्यूज़ दूँगी, तो बने रहिए आखिर तक इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आयत व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियोज़। ये जी, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये हमारा सऊदी नेशनल डे का व्लॉग है और मैं अपलोड करने में जो है वो थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए माज़रत। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में आपके साथ जो पिछली हमारी जो बातें हैं कुछ जो अधूरी रह गई थी वो इंशाल्लाह हम लोग पूरी करेंगे। और कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह, डेली रूटीन वाली जो मेरी लंच बॉक्स रेसिपीज़ हैं बच्चों के लिए। और बस जो हमने लास्ट अपने जो व्लॉग था उसमें हमारी सिला रहमी के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी और मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, तो उस पर इंशाल्लाह हम अपनी बात कंप्लीट करेंगे। और बस ये इनाया का जो पोस्टर है ये कंप्लीट हो गया था और इसे बनाने में तकरीबन मुझे घंटा डेढ़ लग गया था। तकरीबन 5 बजे मैं स्टार्ट हुई थी और 6 बजे मैंने इनाया को उठाया, 1 घंटा मुझे लग गया था। तो इनाया को उठा के बस मैंने उसको रेडी किया और इस टाइम पे वो बेचारी वो भी नींद में ही होती है तकरीबन। 6:30 बजे जो है बहुत जल्दी है, तो बेचारी हल्की हल्की सी नींद में ही होती है। रात में बच्चे वैसे ही लेट सोते हैं और आज तो उसको जो है खुशी भी इतनी थी कि वैसे उसको नींद नहीं आ रही थी। तो बस ये लंच में आज वो जस्ट स्नैक्स लेके गई थी क्योंकि वो कह रही थी कि पार्टी है, तो मैंने जस्ट स्नैक्स ही लेके जाना है, चिप्स नगेट्स वगैरह वो ले गई थी और उसको ड्रॉप किया मैंने। तो ड्रॉप करके आके जो है आयत जो है वो सो रही थी, इसलिए मैंने यही प्रेफर किया कि उसको मैं सोता रहने दूँ बाय बाय। और लंच वगैरह बना लूँ, वसीम का लंच बना के मैं फ्री हो जाऊँ। अच्छा, इनके बाबा के लिए जो है वो मैं सैंडविच बना रही थी ऑमलेट का। ऑमलेट सैंडविच ले जाते हैं, कभी वो कबाब लगा के ले जाते हैं, जिस तरह से भी कहते हैं मैं बना देती हूँ, या फिर मैं ख़ुद से बना के रख देती हूँ, उनको बता देती हूँ कि आज ये बना दिया मैंने आपके लिए। तो बस ये है कि बस मैंने दोनों तरफ जो है वो गार्लिक मेयोनीज़ लगाई थी, केचप उन्हें नहीं पसंद है इस सैंडविच में इसलिए, और चीज़ स्लाइस मेरे फिनिश थे इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया, नहीं तो मैं चीज़ स्लाइस भी एक ऐड कर देती हूँ। तो एक सैंडविच जो है वो उनका ऑमलेट का हो गया और एक जो है वो पीनट बटर एंड स्ट्रॉबेरी जैम जो है उसका सैंडविच है। तो जस्ट ये 2 सैंडविच जो है वो लेके जाएँगे। असल में वो आ जाते हैं वापस घर 12:15 साढ़े 12 बजे लंच के लिए डेली ना। तो फिर ये है कि वो कहते हैं जी अगर मैं नाश्ता हैवी कर लूँ, बीच में मैं उनको पराठा वगैरह बना के देती थी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर नाश्ता हैवी किया हुआ हो तो फिर लंच करने नहीं होता। तो वो लंच सही करना चाहते हैं, रोटी रोटी सालन वगैरह इस तरह से, इसलिए वो नाश्ते में जो है वो जस्ट सैंडविचेस लेके जाते हैं, साथ कोई साइड छोटी सी कोई आइटम फ्रूट रख दिया या नट्स रख दिए, ये मैंने एप्पल रख दिया और साथ ऑलिव्स रख दिए। तो बस अब मैं जो है वो यहाँ से शेल्फ़ की सफाई कर लूँगी और इस टाइम पे ये है कि मैं मुझे जो नेक्स्ट पकाना होता है उठ के वो चीज़ रेडी करके फिर मैं रख देती हूँ। चिकन पकाना है तो मैं चिकन निकाल के रख दूँगी ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए मेरे उठने तक, और अगर मुझे कुछ दाल वगैरह बनानी है तो वो भिगो के रख दूँगी इस तरह से ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये जो स्टिकर वाली होती हैं शीट्स शेल्फ़ पे लगाने के लिए वो लगाई थी, लेकिन इनमें ये ख़राब हो गई हैं। मतलब पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ज़्यादा ये इन है कि शेल्फ़ पे लगाएं लेके, लेकिन ये ख़राब हो गई हैं। तो अब ये मैंने चिकन निकाल के रख दिया और ये इंशाल्लाह मैं उठूँगी जब तो मैं बना लूँगी, क्योंकि आयत अभी तक सो रही थी मैडम, तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि थोड़ी देर मैं भी लेट जाऊँ उसके साथ। नहीं तो बच्चों के जब एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तो फिर ये है कि इस टाइम पे मैं ज़ैनब को उठा देती हूँ, उसको तैयारी करवाती हूँ, और जब एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे होते हैं तो फिर मैं उसको भी सोने देती हूँ तकरीबन 9:30-10 बजे तक ना। अब ये मैं इनाया को लेने जा रही हूँ और जिस टाइम पे मैं इनाया को लेने जा रही हूँ देखिए कितनी तेज़ धूप है। सुबह में फिर भी थोड़ा मौसम बेहतर है यहाँ पे आजकल, लेकिन इस टाइम पे जो है वो बहुत धूप हो जाती है, तकरीबन इनाया पौने 12 साढ़े 11 पौने 12 का टाइम होता है और इस टाइम बहुत तेज़ धूप हो जाती है। ये बच्चे सारे माशाल्लाह कलरफुल से वाइट ग्रीन ड्रेसेस में हैं। इनाया बहुत खुश थी जी, उसकी मैम ने जो है उसको ये फ्लैग दिया था और पता नहीं क्या बटरफ्लाई दी थी, इनाया बहुत खुश खुश स्कूल आई थी। और ये मैं चिकन बना रही हूँ, ये इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी।
اور بہت ایزی ریسیپی ہے اس کی. یہ ریسیپی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے دوبارہ کہ ہمیں چکن نہیں بنانا آتا. بہت ہی انتہائی ایزی ہے اور انتہائی مزے کا بنتا ہے یہ. مطلب بہت ہی زبردست بنتا ہے. کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اس کا نا ماشاء اللہ. اور بیچ بیچ میں زینب کو چیک کر رہی تھی. زینب اپنا پروجیکٹ بنا رہی تھی سیم. بس زینب کے کلرز ڈارک ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ اس کی گرپ اچھی ہے. جو ہیں پینسل کلرز پہ بھی تو اس نے اچھے کلرز کیے ہیں. عنایہ کے کلرز تھوڑے سے لائٹ تھے. تو بس اب یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں میرے ہسبینڈ اور زینب جو ہیں، کیونکہ انہوں نے نکلنا ہوتا ہے پھر اس کے لیے اسکول کے لیے. زینب کو یہ جاتے ہوئے ڈراپ کر دیتے ہیں اور میں کچن میں اتنی دیر میں زینب کا لنچ بنا لوں گی. یہ سمپل سا سینڈوچ میں نے اس کے لیے بنایا ہے، جسٹ ایگ اور مایو سینڈوچ اس کو بولتے ہیں. انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ ولاگس میں. تو اچھا ہیلدی سینڈوچ ہے. ساتھ ہی نہ اس نے زینب جو ہے وہ چاکلیٹ ملک لے کے جاتی ہیں. اور ابھی بس یہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں. ان کا بھی کلر ڈریس کا ہی تھا آج کا دن جو ہے 23 سپٹمبر کی وجہ سے، وائٹ اینڈ گرین. اور مجھے فائدہ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ کپڑے ان کے 14 اگست کے لیے سلوائے تھے تو میں پھر ساتھ لے آئی تھی پاکستان سے آتے ہوئے. مجھے تھا کہ چلو 14 اگست پہ بھی پہن لیں گی گھر میں، اور پھر جب 23 سپٹمبر آئے گی تو پھر اسکول بھی پہن جائیں گی. تو بس یہ زینب بھی ریڈی ہو گئی تھی ماشاءاللہ. بس یہ جب زینب اور اس کے بابا چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں عنایہ کو جو ہے کھانا کھلا لیتی ہوں آرام سے بیٹھ کے. اور آیت کو جو ہے اس کے بابا جاتے ہوئے سلا جاتے ہیں. جتنی دیر میں زینب کو ریڈی کرتی ہوں اور یہ سارے کام کرتی ہوں اتنی دیر میں وہ آیت کو سلا دیتے ہیں. تو بس یہ آیت میڈم بھی اٹھ گئی تھی، وہ اٹھی ہیں تو اس کو بھی میں نے فریش کر دیا، کپڑے وغیرہ چینج کر دیے. اب جس ٹائم پہ یہ آیت سو کے اٹھتی ہے تو عنایت سو جاتی ہے، کیونکہ وہ صبح کی اٹھی ہوئی ہوتی ہے 6 بجے کی، پونے 6 بجے کی. تو وہ یہ ہے کہ اس کو پھر میں سلا دیتی ہوں کھانا وغیرہ کھلا کے، تو وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہے. پہلے کارٹون وغیرہ دیکھتی ہے تھوڑی دیر، پھر یہ ہے کہ سو جاتی ہے. تو گھنٹہ ڈیڑھ وہ سوتی ہے، تو اتنے دیر میں یہ اس کے ساتھ میں باقی کام جو ہے وہ گھر کے کر لیتی ہوں. ڈسٹنگ کر لی، صفائی کرنے والی ہے، کپڑے استری طے کرنے والے ہیں تو وہ کر لیتی ہوں. تو بس اسی طرح سے جو ہے وہ دن گزر جاتا ہے بچوں کے کام کرتے ہوئے. تو اب ہم لوگ جو ہے وہ صلہ رحمی کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، جو میں اس ولاگ میں جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی. پہلے تو یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ صلہ رحمی جو ہے نا، نارملی ہم لوگوں کے یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے جی کہ صلہ رحمی جو ہے وہ رشتوں کے جوڑنے کا، اس کا جو مطلب ہے وہ رشتوں کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب رشتوں کو جوڑنا ہی ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے وہ یہی ہے، رشتوں کو جوڑنا یا ایسے کام کرنا جس سے رشتہ داری جڑی رہے. ٹھیک ہے، لیکن جو مین حدیث ہے، جو پراپر حدیث ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑیں یا عدلاً بدلاً کہ کوئی آپ کے گھر آیا آپ اس کے گھر چلے گئے، کوئی آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آیا آپ نے اس کے گھر چیز بھجوا دی. یہ نہیں ہے، یہ تو عدلاً بدلاً ہوا نا. یہ تو جو کام کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ توڑتا ہے تو آپ اسے جوڑتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ کاٹتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. مطلب کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ رشتہ داری ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس کی سائڈ سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کی سائڈ سے ہو سکتا ہے. تو اگر وہ آپ کے ساتھ رشتہ داری ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اصل میں صلہ رحمی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے. صحیح ہو گیا. اب جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اس سے بولا کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اس سے جوڑ دوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. مطلب یہ کہ جو تمہیں جوڑ کے رکھے گا، یعنی رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جڑا رہے گا. اور جو رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، ان سے ٹوٹنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنا تعلق توڑ دے گا. تو کتنی جو ہے وہ اس چیز کی آپ دیکھیں کہ ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جو ہے انسان کو جنت کے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ پھر کیا ہے. اگر آپ رشتہ داری جوڑ رہے ہیں تو آپ کو جنت کے قریب کر رہی ہے نا صلہ رحمی. تو صلہ رحمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ قطع رحمی ہے. مطلب اگر آپ قطع رحمی کرتے ہیں تو آپ کو جہنم کے قریب کر لے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی مطلب دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، اسپیشلی یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، یہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے.
نہ اپنے بڑوں کو اس طرح سے کوئی ویلیو دیتے ہیں، نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کو، کزنس کے جو پیٹرنل آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے فادر کے سائڈ کے ہوتے ہیں، مدر کے سائڈ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے رشتوں کا امپورٹنس نہیں دیتے. آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، پھپھو ہیں، تایا، یہ جو رشتے ہوتے ہیں مطلب اتنی ان کی ویلیو ہے. تو لیکن نہیں، آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ویلیو نہیں دیتے. اور اس میں خیر تربیت کا بھی حال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تربیت کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں کہ اسکول میں بھی سکھایا جاتا ہے، کالجز میں سکھایا جاتا ہے، لیکن آج کل کے ٹیچرز بھی اس طرح کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں بچوں کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا نقصان ہے ہمارے معاشرے کے لیے. اس طرح سے اگر رشتے جو ہیں وہ ٹوٹنے لگ جائیں تو یہ کتنا بڑا ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بھی، اور ہماری یہ جو دینی زندگی ہے اس کے لیے، مطلب دین اور دنیا دونوں ہی آپ کے خراب کرنے والی بات ہے. دنیا تو آپ خراب کر ہی رہے ہیں کہ آپ کے لائف میں سکون ہی نہیں رہے گا، اور پھر آپ اپنا جو ہے آخرت بھی خراب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو جہنم کے قریب لے جائے گی. جو قطع رحمی ہے رشتہ داروں کو سے جو قطع تعلقی ہے، یہ آپ کو جہنم کے قریب لے جائے گی. تو اس چیز کا بہت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ میرے خیال میں اگر آپ کو مین جو چیزیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جڑا رہے، مضبوط رہے، تو آپ تحائف دیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو تحائف دیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اب یہاں پہ لوگ کہیں جی جو تحائف نہیں دے سکتے وہ کیا کریں؟ تو جی جو تحائف نہیں دے سکتے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو تر رکھو، اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. مطلب آپ ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، سلام دعا کریں، ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ایزی ہے. آپ نے ایک میسج کرنا ہے، ایک وائس میسج کرنا ہے، وائس میسج نہیں کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، ریٹن میسج کرنا ہے. آپ السلام علیکم، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں، اس طرح کا میسج چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اگلا بندہ جب رپلائی کرے گا آپ نے اس کے بعد ہی جواب دینا نا پھر. تو لیکن یہ ہے کہ آپ تو اپنا کام کریں، آپ تو اپنی جاب کریں نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا ہے کم از کم آپ تو اس پہ عمل کریں. تو دیکھتے ہیں آج یہ سب سننے کے بعد کتنے لوگ اپنے ریلیٹیوز کو میسج کرتے ہیں ان کا حال چال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنوں سے جڑ کے رہیں، ٹھیک ہے. اسی میں آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اور قطع رحمی کے لیے یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ مین جو چیز منع کی گئی ہے کہ بھئی اس سے بچ کے رہیں، وہ ہے قرض، ٹھیک ہے. مین یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ آپ نہ لیں. کوشش کریں کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے قرض نہ لیں، کیونکہ قرض جو ہے نا وہ نکلا ہے مکراس سے، ٹھیک ہے. تو مکراس کہتے ہیں عربی میں کینچی کو. تو کہتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے جی؟ قرض رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے. تو مانگنے سے جو ہے وہ رشتہ داری بھی ٹوٹتی ہے، کیونکہ مانگنے کے بعد جب لوگ ٹائم پہ واپس نہیں کرتے ہیں تو پھر غیبتیں اور گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں نے اتنے اس دن کہا تھا اور نہیں دیے، اتنے کہا تھا پہلی قسط پہ تو وہ نہیں دی. مطلب اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قرض لیتا ہے تو وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. اس لیے قرض سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اپنی ساری زندگی میں کہ قرض سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. کہ آپ نہ ہی وعدہ خلافی، کیونکہ جب انسان ٹائم پہ نہیں دیتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. اور جب وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس ہوں اور ہے نہیں ہے، اس طرح سے بہانے بناتا ہے تو وہ جھوٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رشتوں سے جڑے رہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ جس سے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے. اور باقی یہ کہ کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کو کسی کا ایپ پتہ ہے، نظر آ گیا، تو آپ اس کو دوسروں میں نہ پھیلائیں. الزام تراشی ہیں، غیبتیں ہیں، ایک دوسرے کے یوں پہ سے پردہ اٹھانا، یہ کام آپ نہ کریں. آپ کوشش یہی کریں اگر آپ کو کسی کی کوئی غلطی پتہ چل گئی ہے تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں، آپ نہ پھیلائیں باقیوں میں، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمیں، اگر ہم یہ اپنی زندگی میں فالو کرنے لگ جائیں تو سمجھیں یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی جنت ہوں گی انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اور بس میں بیچ میں ریسیپیز کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں دے سکی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو شارٹس میں دوں گی. جو ریسیپیز ہیں بیچ میں کچھ ڈرنکس کی ہیں اور اس طرح سے، وہ میں شارٹس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے یہ ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا تھا کہ اس پہ بات کرنی زیادہ ضروری ہے. تو بس یہ میں اب اپنی لاسٹ ڈرنک لے کے جو ہے وہ اپنے روم میں جا رہی ہوں. بڑے بچے جو ہیں وہ دونوں سو چکے تھے، اس ٹائم تک سو جاتے ہیں وہ، اور میں اب جا کے تھوڑی دیر اپنے میاں جی کا سر کھاؤں گی مطلب تھوڑی گپ شپ لگائیں گے ہم لوگ اور پھر انشاءاللہ ریسٹ کریں گے.
تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ آن دس ویڈیو، اور سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کو اس طرح کے ولاگس جو ہے وہ روٹین میں ملتے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔